साथ अपने आप को जोड़ना एक तरीके से अपने लिए और सोसाइटी में जो एक स्कीमा बना हुआ है उसके लिए भी बहुत ज़्यादा पॉजिटिव समझते हैं। ठीक है, फिर है उसके बाद कॉजेज ऑफ रेवोल्यूशन। अब ऊपर के जो 3 चीजें हैं वो तो हमारी सोसाइटी में है, लेकिन रेवोल्यूशन नाम की कोई चीज हमारी सोसाइटी में नहीं है। क्यों नहीं है? उसकी वजह ये है कि सोसाइटी के अंदर या पॉलिटिकल रेवोल्यूशन या पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन का जो सबसे बड़ा मकसद, अगर हम अपनी सोसाइटी की, अपने कंट्री की बात करें, तो यहाँ पे इंडिविजुअल बेनिफिट है। ठीक है, यहाँ पे सोसाइटल बेनिफिट या लोगों के बेनिफिट के लिए लोग पॉलिटिक्स ज्वाइन नहीं करते, बल्कि अपने बेनिफिट के लिए करते हैं। जब अपने बेनिफिट के लिए करते हैं तो फिर रेवोल्यूशन नहीं आ सकता। ठीक है, रेवोल्यूशन तो तभी आएगा ना जब आप किसी एक कम्युनिटी के लिए काम करेंगे। जैसे नेल्सन मंडेला ब्लैक्स के लिए काम किया तो एक रेवोल्यूशन लेकर आया। ठीक है, तो हमारे यहाँ तो रेवोल्यूशन आने का कोई कोई चांसेस नहीं है, कोई रेवोल्यूशन नहीं आएगा पॉलिटिक्स में, अनलेस के कोई ऐसा शख्स आए जो न्यूट्रल हो के सिर्फ जनरल पब्लिक के लिए या सोसाइटी के लिए सोचना शुरू कर दे। ठीक है, फिर उसके बाद हमारे पास एक कॉन्सेप्ट पॉलिटिकल सोशलाइजेशन, अ लर्निंग प्रोसेस बाय विच इंडिविजुअल्स एक्वायर पॉलिटिकल नॉलेज, बिलीव्स एंड एटीट्यूड। ठीक है, पॉलिटिकल सोशलाइजेशन का मतलब क्या है? लर्निंग प्रोसेस है जिससे कोई भी शख्स पॉलिटिक्स से रिलेटेड नॉलेज, बिलीव एंड एटीट्यूड्स को जनरेट करे। वैसे तो अगर आप देखें किसी भी इंसान के लिए, या अगर हम अपनी सोसाइटी की बात करें, तो हमारे यहाँ एक स्टूडेंट के लिए अगर आपने पॉलिटिक्स की कोई नॉलेज लेनी है तो उसके लिए आपके पास जो है वो न्यूज़ चैनल एक सोर्स है, दूसरा आपके पास न्यूज़पेपर्स है, ये एक मेजर सोर्स है जो आपके पास इजीली अवेलेबल है। ठीक है, लेकिन उसके साथ साथ कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं, कुछ एटीट्यूड्स ऐसे होते हैं जो इंसान के इमोशनल अटैचमेंट होती है। जैसे कि एक वक्त था एमक्यूएम का की जो अटैचमेंट थी, उर्दू स्पीकिंग की अटैचमेंट एमक्यूएम के साथ बहुत थी। उसकी वजह ये है कि जिस तरीके से इमोशनली टैकल किया गया था, वो इमोशंस की वजह से लोग जो है उस तरफ अट्रैक्ट हुए। और आज भी ऐसे लोग मौजूद हैं जो उस जमात के ख़त्म होने के, एक तरह से ख़त्म ही हो चुकी है, ख़त्म होने के बाद भी उसके साथ जो है वो लॉयल है और वो चाहते हैं कि दोबारा से जो है उसे रिवाइव किया जाए। ठीक है, तो ये भी क्या है, ये एक तरीके से ये कि जो हम अपने फोर फादर से सुनते हुए आए, जिसमें हमने जो है उनके साथ एक इमोशनल अटैचमेंट देखी। जब वो इमोशनल अटैचमेंट देखी तो कहीं ना कहीं हमारा जो प्रोसेस था, जो नॉलेज का प्रोसेस था, जो बिलीव्स का प्रोसेस था, जो एटीट्यूड का प्रोसेस था टुवर्ड्स स्पेसिफिक जमात, वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गया। ठीक है, तो पॉलिटिकल सोशलाइजेशन का मतलब ये है। अच्छा, उसके बाद पावर का कॉन्सेप्ट है, अगेन जो है वो पॉलिटिक्स से रिलेटेड ही है। द एबिलिटी टू कंट्रोल द बिहेवियर ऑफ अदर्स इवन अगेंस्ट देयर विल। अब यहाँ पे पावर में आप जो है वो डेमोक्रेसी को भी ला सकते हैं और पावर में आप जो है वो मार्शल लॉ को भी ला सकते हैं। मकसद सिर्फ यही है कि कोई एक शख्स जो हायर अथॉरिटी में होगा वो अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस मनवाएगा। अब वो किस तरीके से मनवाएगा, वो मनवाना उसका काम है। चाहे वो आपकी काउंसलिंग करके आपसे बात मनवाए, चाहे वो अथॉरिटी का यानी नेगेटिव रीइंफोर्समेंट के साथ आपसे बात मनवाए। वो डिपेंड करता है कि कौन जो है पावर में है और किन लोगों को लीड कर रहा है। ठीक है, उसके बाद है आपके पास अगला जो है वो है इकोनॉमी। रिलीजन पढ़ लिया हमने, अब हम पढ़ते हैं इकोनॉमी को। अच्छा, इकोनॉमी सोसाइटी की बात करते हैं, किसी भी सोशल इंस्टीट्यूशन की बात करते हैं, तो इसमें इकोनॉमी भी बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है। कैसे करती है? उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, उसमें कुछ साइकोलॉजिकल इफ़ेक्ट्स भी हैं, उसमें सोचने का तरीका भी है, उसमें आपकी इनकम भी है, उसमें आपके फाइनेंशियल
مینجمنٹ بھی ہے, یوٹیلائزیشن آف کیپٹل بھی ہے, یا آپ کس طریقے سے سوچتے ہیں, یا اکانومی میں رہنے والے لوگ کس طریقے سے سوچتے ہیں, وہ ساری چیزیں آ گئی. اچھا, اب کچھ کانسیپٹ ہیں جس میں انڈسٹریل ریولیوشن کسی بھی اکانومی کو فائنینشلی اسٹرانگ کرنے کے لیے جو بہترین چیز ہے وہ ہے اس کا انڈسٹریل ریولیوشن. جب تک انڈسٹریل ریولیوشن نہیں آئے گا, صرف آنے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ ایک بار ایک انڈسٹری لگ گئی بات ختم, مقصد یہ ہے کہ اس پہ مسلسل کام چلتا رہے. ٹھیک ہے, تو انڈسٹری جب تک انڈسٹریز نہیں لگیں گی, وہ بھی کن چیزوں کی, ان چیزوں کی نہیں جو چیزیں آپ کے پاس آبسلیٹ ہو چکی ہیں یا سوسائٹی میں کوئی, یہ وہ چیزیں ہونی چاہیے جس کی ڈیمانڈ وقت کے ساتھ ساتھ چل رہی ہے. ٹھیک ہے, ڈیمانڈ اینڈ سپلائی کا کانسیپٹ بھی یہاں پہ آئے گا. اس کے بعد ورکرس, اسکلڈ, انسکلڈ, سیمی اسکلڈ, تینوں ورکرس. آپ کی سوسائٹی میں کن ورکرس کی نیڈ ہے. اس کے بعد ان امپلائمنٹ, ورکر آپ کے پاس تینوں موجود ہیں, آپ کے پاس انڈسٹریل ریولیوشن نہیں ہے, آپ امپلائمنٹ نہیں دے سکتے. جب آپ امپلائمنٹ نہیں دے سکتے تو کہیں نہ کہیں روزگار کی تلاش میں آپ کا لیبر جو ہے وہ کہیں اور جائے گا. جب کہیں اور جائے گا تو آپ کا اپنا ہیومن ریسورس کہیں اور شفٹ ہو گیا. جب وہ کہیں اور شفٹ ہو گیا تو وہ فائدہ جو آپ کی سوسائٹی کو ہونا چاہیے تھا وہ کسی اور کو ہوگا. ٹھیک ہے, تو یہ پورا ایک سائیکل ہے. بیڈ اکانومیز میں ہمارے پاس ہر طرح کا لیبر موجود ہوتا ہے, لیکن وہ لیبر جو ہے وہ شفٹ ہو جاتا ہے. جب وہ ایک بار اگر وہ شفٹ ہو گیا اور وہاں پہ اسے ریسورسز ملنے شروع ہو گئی, اب کوئی دوبارہ سے واپسی کا کوئی راستہ نہیں ہے. جتنے بھی لوگ ہماری اکانومی سے ویسٹرن کلچر میں جاتے ہیں صرف امپلائمنٹ کے لیے, چاہے وہ یو کے ہو, کینیڈا, آسٹریلیا ہو, ان کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ اب دوبارہ واپسی نہ ہو. ٹھیک ہے, تو وہ دوبارہ واپسی کیوں نہ ہو, کیونکہ جو فیسلٹیز انہیں وہاں مل رہی ہیں وہ فیسلٹیز انہیں پاکستان میں اویلیبل نہیں ہوتی. اگر تو وہ اسکلڈ ہیں, تو جو اسکلڈ نہیں ہوگا وہ یہی کہے گا کہ نہیں اپنا ملک فلانا ڈمکانا, ملک زیادہ پیارا ہے, اور یہ ساری باتیں فضول کی جو ہوتی ہے نا, یہ باتیں کرے گا. جس کا سیلف اسٹیم ہائی ہے, جس کا مورائل ہائی ہے, وہ صرف یہ دیکھے گا کہ مجھے کتنا ریوارڈ مل رہا ہے. ٹھیک ہے. اچھا, جاب سیٹسفیکشن, جاب سیٹسفیکشن میں چینجنگ ورک پلیس ہے. ایک تھیوری ہمارے پاس یہ بھی ہوتی ہے, ایک سائیکولوجیکل ایفیکٹ ہے کہ اگر آپ کے پاس جاب سیٹسفیکشن نہیں ہے تو آپ جو ہے وہ جابس کو چینج کریں گے. ٹھیک ہے, یعنی کہ ایک جگہ کو چھوڑ کے, وہ جاب سیٹسفیکشن کسی بھی چیز سے آ سکتا ہے. کچھ لوگوں کے لیے پیسہ امپورٹنٹ ہے, آپ کو پیسے کم مل رہے ہیں, آپ اپنی جاب سے سیٹسفائیڈ نہیں ہے. کچھ سچویشن میں کام اگر آپ کی پسند کا نہیں ہے, جاب آپ کی پسند کی نہیں ہے, تو آپ سیٹسفائیڈ نہیں ہے. ٹھیک ہے, تو بہت ساری وجوہات ہو سکتی ہیں. جاب سیٹسفیکشن بہت امپورٹنٹ ہے ہمارے یہاں, تو اس چیز کو اتنا زیادہ جو ہے وہ فوکس نہیں کیا جاتا, لیکن ویسٹرن کلچر میں باقاعدہ تھراپیز اور کاؤنسلنگ کروائی جاتی ہے سائیکالوجسٹ سے. اگر آپ کے پاس جاب سیٹسفیکشن نہیں ہے, یا کسی حد تک تھا لیکن ایک ہی کام کو کر کر کے آپ بور ہو گئے اور جس کی وجہ سے ایررز آنے شروع ہوئے, تو پھر آپ کی کاؤنسلنگ اور تھراپیز کروائی جاتی ہے. ٹھیک ہے, یہاں تک بات کلیئر ہے. کسی کا کوئی کوشچن ہو تو پوچھ لے, 2-3 منٹ کا پاز لیں گے, اس کے بعد کنٹینیو. جو پوائنٹ ہے وہ اکانومی کے لیے بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ہے. امپلائمنٹ کا انڈسٹریل ریولیوشن ہوگا تو لوگوں کو امپلائمنٹ ملے گا, ادروائز نہیں ملے گا. بزنس اسٹارٹ اپس کو سپورٹ ہوگا تو ہی امپلائمنٹ جنریٹ ہوگا, ادروائز امپلائمنٹ جنریٹ نہیں ہوگا. اور یہ دونوں چیزوں میں اکانومی یعنی کہ آپ کی گورنمنٹ, آپ کی پولیٹکس بہت امپورٹنٹ رول پلے کرتی ہے. لیٹ سپوز میں ایک جو ہے وہ بزنس مین ہوں, اور میں یہ چاہتا ہوں کہ میرے پاس کچھ سیونگز رکھی ہوئی ہیں اور میں اسے انویسٹ کرنا چاہتا ہوں. اگر مجھے گورنمنٹ کی طرف سے سپورٹ نہیں ہے میرے اپنے ملک میں, تو پھر میری کوشش کیا ہوگی کہ میں کہیں اور جا کے جو ہے وہ اپنے انویسٹمنٹ کروں. جب کہیں اور جا کے انویسٹمنٹ کروں تو یہ بات آپ کو بہت اچھے سے پتا ہونی چاہیے کہ جب آپ کسی دوسری جگہ یا کسی دوسرے کنٹری میں جاتے ہیں انویسٹمنٹ کے لیے, تو وہاں کے کچھ سرٹن رولز اینڈ ریگولیشنز ہوتے ہیں.
ہر کسی کے پاس ایک ہیوی اماؤنٹ نہیں ہوتا انویسٹ کرنے کے لیے. جب آپ کے پاس ایک ہیوی اماؤنٹ انویسٹ کرنے کے لیے نہیں ہے تو ڈیفینیٹلی آپ جب کہیں اور جائیں گے اپنی انویسٹمنٹ کے لیے تو وہاں پہ آپ, کیونکہ کچھ رولز اینڈ ریگولیشنز ایسے بنے ہوئے ہوتے ہیں دوسرے کنٹریز میں کہ ایک سرٹن اماؤنٹ جو ہے وہ آپ انویسٹ کر سکتے ہیں. اب آپ کے پاس کم اماؤنٹ ہے, لمیٹڈ اماؤنٹ ہے جو صرف آپ کے ہی کنٹری میں انویسٹ ہو سکتا ہے, تو پھر آپ اس کے ساتھ جو ہے وہ اپنا جو ایک بزنس مین والا ایٹیٹیوڈ ہے وہ باہر لے کر نہیں جا سکتے, اسپیشلی جو ڈیولپ کنٹریز ہیں. تو آپ وہاں جا کے کیا کریں گے, آپ جاب اورینٹیڈ ہو جائیں گے. تو جب آپ جاب اورینٹیڈ ہوئے, آپ کو اپنے ملک میں انویسٹ کرنے کے لیے کوئی اسٹریٹجک پلان نہیں مل رہا, تو یہ ساری چیزیں کیا کر رہی ہیں, ایک انڈیویجول کی وجہ سے بہت ساری چیزیں ڈسٹرب بھی ہو رہی ہیں, اور بہت ساری چیزوں کی ڈسٹربنس کی وجہ سے ایک انڈیویجول جو ہے وہ اپنا 100% پروڈکٹیوٹی نہیں جنریٹ کر پا رہا. جب یہ دونوں چیزیں ایک ساتھ کام کریں گی تو الٹیمیٹلی آپ کے پاس امپلائمنٹ نہیں جنریٹ ہو سکتا. ٹھیک ہے, تو پاکستان کی جو سب سے بڑا پرابلم ہے وہ یہی ہے کہ اگر آپ کے پاس آئیڈیاز بھی ہیں, انویسٹمنٹ بھی ہے, لیکن آپ کو کوئی سپورٹ نہیں ملے گا اپنی اکانومی کی طرف سے یا اپنی گورنمنٹ کی طرف سے. اکانومی کے رولز اینڈ ریگولیشن کو بنانے والی آپ کی گورنمنٹ ہوتی ہے. ٹھیک ہے, ہمارے یہاں تو ایک چھوٹا سا جو ٹھیلے والا جو سول پروپرائٹر پہ کام کر رہا ہے, وہ بھی اگر کسی جگہ کھڑا ہوا ہے تو اس سے بھتہ لینے یا ٹیکس لینے 50 لوگ آئیں گے, تو وہ پھر اس میں کیا پروفٹ جنریٹ کرے گا, اور کیا پروفٹ جنریٹ کرے کہ وہ جو ہے وہ آگے کی ایک لانگ ٹرم پلان ہے, وہ تو جا ہی نہیں سکتا, وہ ساری زندگی ٹھیلے والا ہی رہے گا انلیس کہ اسے جو ہے یا تو وہ کوئی اسکل سیکھ لے, یا اس کی کوئی لاٹری نکل آئے, یا کوئی وہ کسی پازیٹیو سے نیگیٹو کی طرف موو کر جائے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو امپلائمنٹ جنریٹ کرنے کے لیے بھی اکانومی کا سپورٹ ہونا چاہیے, انڈسٹریل ریولوشن ہونا چاہیے. ٹھیک ہے, اچھا لاسٹ ہے آپ کے پاس ٹیکنالوجی, سائنس اینڈ میڈیسن. اب ٹیکنالوجی, سائنس اینڈ میڈیسن, ٹیکنالوجی جب تک سائنس اینڈ میڈیسن ہمارے پاس اسٹرانگ نہیں ہوگی, آپ کی ٹیکنالوجی والا جو ایلیمنٹ ہے وہ اپڈیٹ نہیں ہوگا. ٹھیک ہے, اس میں جو ایک ٹرم ہے ایپیڈیمولوجی, the study of the origin and spread of disease within a population. یہ ہمارے پاس کرنٹ سینیریو, کرنٹ سچویشن کی بات ہے. the study of the origin and spread of disease within a population. ڈیزیز آئے گا تو ٹیکنالوجی آئے گی, میڈیسن آئے گی. ٹھیک ہے, اب اس میں دیکھو اوریجن کی بھی بات ہو رہی ہے, اور اس میں جو ہے وہ اسپریڈ آف ڈیزیز کی بھی بات ہو رہی ہے. یعنی کہ اس کا کانسیپٹ کیا نکلتا ہے کہ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ کوئی پہلی تھیوری ہمارے پاس آئی اور وہ ریجیکٹ ہو گئی, ٹھیک ہے, تبھی ہسٹری بنتی ہے. تو وہ جو ریجیکٹڈ تھیوریز ہیں جو آپ کہہ رہے ہیں کہ آبسلیٹ ہو چکی ہیں, انہیں دوبارہ سے پڑھنا, اور دوبارہ سے پڑھنے کے بعد جو لیٹسٹ ڈیزیز آپ کے پاس آپ کی پاپولیشن میں پھیلا ہوا ہے اس پہ اسٹڈی کرنا. ٹھیک ہے, تو آپ کو کہیں نہ کہیں آپ روٹ کاز پہ پہنچ جائیں گے. اس کے بعد ہے آپ کے پاس سائنٹیفک ریولیوشن. سائنٹیفک ریولیوشن اگین ٹیکنالوجیکل ریولیوشن ہے, اور کہیں نہ کہیں یہ ریلیٹڈ ہے آپ کے پاس کس چیز سے, یہ ریلیٹڈ ہے آپ کے پاس آپ کی انڈسٹریل ریولیوشن سے. اگر ہم بزنس کے پرسپیکٹو سے بات کریں, اگر ہم ایک جنرل پرسپیکٹو سے بات کریں, ایک میڈیسن اور میڈیکل کے پوائنٹ آف ویو سے بات کریں, تو سائنٹیفک ریولیوشن ایک ایسی چیز ہے جس کا کوئی اسٹاپ نہیں ہے, یعنی کہ یہ کنٹینیوس چلتی رہتی ہے. اس کی ایگزامپل کیا ہے؟ اس کی ایگزامپل جو ہمارے پاس ابھی کرونا کی سچویشن ہے, یہ بہت بیسٹ ایگزامپل ہے. کیوں؟ کیونکہ بہت سارے ڈاکٹرز ایسے ہیں جنہیں اس کے بارے میں ابھی تک کوئی کنفرمیشن نہیں ہے. بہت سارے ڈاکٹرز ایسے ہیں جن کی روز کاؤنسلنگ ہو رہی ہے, روز انہیں ایک اپڈیٹ نالج مل رہی ہے, ایک اسٹیٹکس کے حوالے سے ایک پورا جو ہے وہ ریسرچ پلان جو ہے وہ کنٹینیوسلی چل رہا ہے, اور چلنے کے بعد جو ہے اس پہ کام ہو رہا ہے, اور ڈاکٹرز کو اس کے بارے میں اپ گریڈ کیا جا رہا ہے. ٹھیک ہے, اور یہ اس وقت تک چلتا رہے گا جب تک اس کا کوئی روٹ کاز نہ پتہ چل جائے اور اس کے لیے کوئی ایک اسپیسیفک علاج نہ پتہ چل جائے. ٹھیک ہے, یہ ختم ہوگا تو کوئی نئی چیز آ جائے گی. تو یہ چیز کیا ہے, یہ ایک سائیکل جو ہے وہ چلتا ہی رہے گا. انڈیویجولز ہٹتے جائیں گے اور نیو انڈیویجولز جو ہے وہ انٹر ہوتے جائیں گے, لیکن یہ سائیکل چلتا رہے گا. جس دن یہ سائیکل رکا ہے اور سائنٹیفک ریولیوشن اینڈ ہو جائے گا, جیسے انڈسٹریل ریولیوشن
اینڈ ہو جائے گا, اکانومی ختم ہو جائے گی, سوسائٹی ختم ہو جائے گی. ٹھیک ہے, لوگ جو ہے وہ بیماریوں سے, ان امپلائمنٹ سے, اسٹارونگ سے, ان ساری چیزوں سے مرنا شروع ہو جائیں گے. ٹھیک ہے, آپ خود سے سوچیں کوئی ایسی جگہ جہاں سے آپ میڈیسن ہٹا دیں, یعنی کہ کوئی میڈیکل آپ کو جو ہے وہ سپورٹ نہیں ملے, ایجوکیشن ہٹا دیں, یہ ساری چیزیں اگر آپ ہٹا دیں, امپلائمنٹ ہٹا دیں, سروائیول بہت مشکل ہے, بہت زیادہ مشکل ہے, لوگ وہاں سے شفٹ کر جائیں گے. پاکستان میں انڈسٹریل ریولیوشن نہ ہونے کی وجہ کیا ہے؟ اگر آپ کبھی کسی انڈسٹریلسٹ سے ملے ہوں, بہت بڑا نہیں بہت چھوٹا بھی ہو, تو وہ آپ سے یہی کہے گا لوڈ شیڈنگ کا پرابلم ہے, ٹیکس بہت زیادہ ہے, فلانا بہت زیادہ ہے. ہم نے انڈسٹریز, میں نے اپنے سامنے بہت سارے لوگوں کو انڈسٹری, چھوٹی چھوٹی بہت بڑی انڈسٹریز نہیں, چھوٹی چھوٹی انڈسٹریز جس میں شاید 50 لیبر کام کرتے ہوں, بند کر دی. اب اس نے تو بند کر کے اپنی انویسٹمنٹ کہیں بھی بینک میں رکھ دیے پیسے, یا اس کا دیوالیہ نکل گیا, لیکن 50 لوگ جو وہاں سے امپلائمنٹ جنریٹ کر رہے تھے وہ ایک ہی وقت میں بے روزگار ہو گئے. ٹھیک ہے, اب وہ لیبر ہے, لیبر کو تو کام وہی ملے گا جہاں پہ اس کے لیول کا کام ہو. پڑھا لکھا شخص پھر بھی جو ہے یہ ڈیسیجن لے سکتا ہے کہ اچھا میں نے یہ نہیں تو چلو میں یہ کر لیتا ہوں, میں گھر میں کچھ کر لیتا ہوں. ٹھیک ہے, پیسے اتنے نہیں لیکن کچھ تو ملے گا. لیکن لیبر جو جس کا کام ہی صرف اس طریقے کا کام ہے, لوور لیول کا کام ہے, تو وہ پھر اس کے لیے یہ چیز سوچنا بہت مشکل ہے. اور ہمارے یہاں غریب طبقہ ایک بہت بڑی تعداد میں موجود ہے, تو پھر آپ اکانومی کے سروائیول کی طرف نہیں جا سکتے. ٹھیک ہے, اچھا اس کے بعد ہے آپ کے پاس میتھیو ایفیکٹ. میتھیو ایفیکٹ کیا بتاتا ہے ہمیں؟ the tendency to praise famous scientists and to ignore the contribution of those who are not well known. ٹھیک ہے, اب میتھیو ایفیکٹ جو بات ہمیں کہتا ہے, یہ بات ہمیں انہی کانسیپٹس اور اس تھیوری سے ملاتی ہیں کہ ہسٹری کی جب ہم بات کرتے ہیں, ہم اکثر یہ کہتے ہیں کہ آپ ہسٹری پڑھیں, آپ کو اندازہ ہوگا کہ پچھلے وقتوں میں کیا ہوتا تھا, آپ کی نالج اپڈیٹ ہوگی. لیکن ہسٹری کے لیے تو ایک تھیوری یہ بھی ہے کہ آپ کو کیا پتا جس شخص نے ہسٹری لکھی ہے وہ صحیح ہے یا نہیں ہے, مطلب اس کی گواہی کون دے گا. ٹھیک ہے, تو ہسٹری میں بھی بہت ساری چیزیں ہمارے پاس اس طریقے سے مینیپولیٹ ہوئی ہوئی ہیں کہ شاید ان لوگوں کے نام موجود نہیں ہے جنہوں نے ایکچوئل میں کام کیا تھا, اور شاید ان لوگوں کے نام موجود ہیں جنہوں نے کچھ بھی نہیں کیا تھا. تو یہ ایک تھیوری ہے جس کے بارے میں کانسیپٹ ہسٹری میں یہ ہے کہ کہیں نہ کہیں بہت ساری جگہوں پر چیزیں صحیح نہیں لکھی ہوئی. ٹھیک ہے, لیکن ہمارے پاس اور کوئی, دیکھو کوئی بھی ایونٹ کو, یہ بات یاد رکھنا, کتاب آپ کو چیز بتائے گی, ایک انفارمیشن دے گی, لیکن اگر نالج سبجیکٹو ہے تو وہ آپ کو کوئی کتاب یا کوئی جو ہے وہ نیوز پیپر نہیں بتا سکتا, وہ کسی انسان کے تھاٹس ہوں گے. اگر آپ ایکچوئل میں کسی اس شخص سے ملے ہو جس نے اپنی نظروں کے سامنے وہ چیز ہوتے ہوئے دیکھی ہے, تو پھر آپ جو ہے وہ ایک انفارمیشن کو 60% یا 70% جو ہے وہ آپ کو ایکچوئل انفارمیشن مل سکتی ہے. ٹھیک ہے, آبجیکٹو ہے تو آپ بک کی طرف جا سکتے ہیں, لیکن اگر نالج سبجیکٹو ہے تو پھر آپ صرف کسی ایک کتاب پہ ریلائے نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے, تو یہ ہمارے پاس سوشل انسٹیٹیوشنز جو ہیں وہ کمپلیٹ ہو گئے. انشاءاللہ نیکسٹ کلاس میں جو ہے وہ ہم کلچر کا ٹاپک پڑھیں گے. یہاں تک کسی کا کوئی کوشچن ہے تو وہ پوچھتے ہیں دینا. چلے بھی کوئی سوال نہیں. اللہ حافظ.